बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी सारी रात वहां पे बैठा रहा अपने अरकान के साथ, लोगों के साथ। तो उसके बाद जो मंगल आया वो एक मुलाकात करवाई गई, लेकिन मुलाकातें इमरान खान साहब की बंद है। उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं और इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि एहतजाज जो है ना वो बड़ा खफीफ सा हो रहा है, यानी जिसे एहतजाज कहते हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है या उनकी क़यादत कर सकती है, वो उस नहज तक नहीं जा रहे। शायद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या लीडरशिप को यह लगता है कि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए या उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन सादी और साफ बात यह है कि आसिम मुनीर साहब जब तक हैं तब तक वो इमरान खान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनके साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया है और जो शऊर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिया, उसके बाद जो कुछ आसिम मुनीर के साथ हुआ, यानी पाकिस्तान का अगर आज आप सबसे गैर मकबूल आदमी देखें, आप सर्वे करवा कर देख लें। हमने कई दफा नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ सर्वे करवाया, लेकिन आसिम मुनीर साहब की गैर मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ताकत में बेमिसाल है, यानी उनके पास 7-8 लाख लोगों की एक फौज है, बहुत सारी बंदूकें हैं, हथियार है, एयरफोर्स है, बहुत सारा कुछ उनके पास है जो उनके इशारे के ऊपर चलता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, एजेंसियां उनके जरिए से वो पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं। तो ताकत तो बेमिसाल है, लेकिन ताकत कांस्टेंट ही ना होती, हमेशा रहती नहीं है। मकबूलियत के मामले में जो सबसे गैर मकबूल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी आसिम मुनीर साहब है। आप जितने मर्जी सर्वे करवा कर देख लें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह गलत फहमी है शायद कि आसिम मुनीर साहब या ये मौजूदा निजाम इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क के दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे, ये पाकिस्तान के टुकड़े करवा लेंगे, लेकिन ये इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान के लिए गुंजाइश पाकिस्तान की आवाम को जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी, बजोरे ताकत निकालनी पड़ेगी। पुरअमन तरीके से एक बड़ा एहतजाज करके अवाम बाहर निकले, अपनी ताकत का मुजाहरा करे और इनसे फिर जान छुड़वाए। इसके अलावा तो कोई रास्ता पाकिस्तानियों के पास है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गलत फहमी है। देखें ना, अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है, या 20 से 25 वकील ये आए इमरान खान साहब के केसेस लगवाने के लिए। अब 20 से 25 वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात, वो कह रहे जी हम सब मौजूद हैं यहाँ पे। सब कितने हैं? 20 से 25। 20 से 25 वकील जो है वो क्या इनकलाब लेकर आएंगे? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से पाकिस्तान की अदलिया को छुड़वाएंगे? और क्या 20 से 25 वकील ये कर पाएंगे कि वो इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवा लें? सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब ये वहां पे चैम्बर में इंतजार करते रहे, और चैम्बर में होने के बावजूद चीफ जस्टिस ने इनसे मुलाकात नहीं की। 2 दफा गए मिलने के लिए, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। उन्होंने कहा नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ने तो क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो अपनी जगह पे डोगर साहब, उनका सेक्रेटरी भी नहीं मिला। ये हालात है, और ये उसी अतार के लोंडे से दुआ लेते हैं। ये नहीं लगता है कि यहीं से इंसाफ मिलेगा। ये 20-25 वकील जाएंगे, इक्का दुक्का पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। फिर वे कहते हैं 319 पार्लियामेंटेरियंस आ चुके हैं। तो इकट्ठे तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, ये कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो इस तरह कर लें। आप 15 चक्कर लगा चुके हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक दफा इकट्ठे जाकर देख लें। देखिए, अगर इंसाफ लेना है ना, तो ये ऐसे ना मुलाकात करेंगे ना इंसाफ देंगे। इंसाफ लेने के लिए ये जो 25 वकील हैं, इनकी जगह पे 2500 वकील होने चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। सारे वकला रहनुमा है और वकील इमरान खान के साथ खड़े हैं। सिर्फ आपने मामला अपने हाथ में लेना है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना छोड़ देना है कि उनसे उम्मीद बिल्कुल खत्म कर दें आप। वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, लिख कर ले लें, आप नहीं देंगे वो आपको कुछ। आसिम मुनीर साहब हमेशा PMLN के साथ और जरदारियों के साथ खड़े होंगे। नवाज शरीफ और जरदारी ये वहीं खड़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान से नफरत अब उनकी पहचान है, वो अपनी ये पहचान खत्म नहीं होने देंगे। लिहाजा ये 25 वकीलों की जगह 2500 वकील लेकर जाए, एक आधा पार्लियामेंटेरियन ले जाने की बजाय 300-350 सारे सेनेटर, MPs, MNAs लेकर जाएं, जाकर बैठ जाएं अदालत पे।
کیا ہوگا؟ ایک دن وہ آپ کو گھسیٹ کے نکال دیں گے، دوسرے دن پھر بیٹھ جائیں، پھر آپ کو نکال دیں گے، پھر جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو گرفتار کریں گے، بین الاقوامی خبریں بنیں گی۔ کیا ہو گیا؟ گرفتاری اتنے کارکن دیتے ہیں، بے شمار ایسے کارکن جنہیں عمران خان سے لالچ بھی کوئی نہیں ہے، یعنی عمران خان سے نہ انہوں نے ایم این اے بننا ہے، نہ ایم پی اے بننا ہے، نہ سینیٹر بننا ہے، وہ بےچارے قربانیاں دے رہے ہیں، تو آپ کو تو اتنا کچھ ملا ہے، آ جائیں، آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ انہیں کرنا پڑے گا، ادروائز انہیں کسی قسم کا کوئی انصاف ملنا نہیں ہے، یہ عدالت تو بالکل نہیں دے گی۔ ناظرین، جو جرنیلوں کی ضد ہے نا، وہ بڑی خوفناک چیز ہے، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ جنرل ضیاء کی ضد، جنرل مشرف کی ضد، جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، باجوہ، ابھی عاصم منیر، جرنیلوں کی ضد نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دی۔ ابھی ضد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ ایک نہتی لڑکی کو اس کے شوہر سمیت گرفتار کرنا ہے، ایمان مزاری کو اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو، بس ضد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کرتے کیا ہے؟ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہر ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ ریاست اور ریاستی اداروں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہنے کے لیے فورس کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی پرامن جدوجہد کرتے ہیں، قانونی جدوجہد کرتے ہیں۔ اب جی ان کو پکڑ دو، ان کو گرفتار کر لو، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرے نہ۔ آپ ایک ایمان مزاری کو گرفتار کریں گے نا، 1000 ایمان مزاری آپ کو اور مل جائے گی۔ یہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کر کے دیکھ لیں۔ اب ایمان مزاری صاحبہ کو گرفتار کرنی، اب یہ جو ضد ہے نا، یہ انسانی حقوق، سماج میں اخلاقیات اور انصاف کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ کر رہی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اب ان کے اوپر ایک پچھلا مقدمہ نکال کر لے ہیں جی، جولائی کے مہینے کا، یہ دیکھیں، یہ مقدمہ لے کر آئے جولائی کے مہینے کا، اور اس مقدمے کے اندر عجیب و غریب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی مقدمے میں ہے کہ ہادی علی چٹھا پستول سے پولیس والوں پہ فائرنگ کر رہا تھا، کسی کیمرے نے نہیں دیکھا، کوئی سیف سٹی کے کیمرے میں نہیں آیا، وہ تو بیچارے مظلوموں کے لیے احتجاج کرنے گئے تھے، انہوں نے کہیں سیدھی گولیاں مار رہا تھا پولیس افسران کو، ڈال دو پرچہ۔ اور ایمان مزاری پہ ڈال دیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور یہ گاڑیاں توڑ رہی تھی۔ حد ہوتی ہے ناانصافی کی، بے ایمانی کی اور فراڈ کی۔ ایسی 2 نمبر ایف آئی آر کی ہے، اور پچھلی ڈیٹوں میں کی ہے کہ اس میں ہم نے جناب جولائی کے مہینے سے چھپائی ہوئی ہے ایف آئی آر، ہم نے اب ان میاں بیوی کو گرفتار کرنا ہے۔ تو وہ اپنے بیگ شیک ساتھ لے کر آئی ہے، ان کی والدہ بھی آئی تھی آج کہ ٹھیک ہے گرفتار کرنا ہے تو کر لے پھر، اگر یہی ریاست کی۔ دوسرا، عمران خان نے کہا تھا کہ جو قبائلی جرگے ہیں، مقامی قبائل ہیں، ان کو اعتماد میں لیجئے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے، اور پھر آپ کا دہشت گردی کا مسئلہ تیزی سے حل ہوگا۔ طاقت کا استعمال خالی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کو بہت ساری پولیٹکس اور دیگر چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی بات کا ایک حصہ تو انہیں سمجھ آیا، انہوں نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، لیکن تب شروع کیے جب کافی پانی پلوں کے نیچے سے بہہ گیا تھا۔ فی الحال قطر کے اندر ایک خوشائن چیز ہے کہ مذاکرات کا پہلا دور اس حد تک کامیاب ہوا کہ اب پاکستان افغانستان میں اور افغانستان پاکستان میں کوئی کارروائی نہیں کرے گا، دونوں کے مزید فوجی شہید نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹریڈ کے راستے بھی کھل جائیں گے اور پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں حالات نارملائز ہوں گے۔ جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مشورے ہیں ان کا اگلا مرحلہ اب طے کیا جائے، خیبر پختونخوا کی حکومت کو انوالو کریں، پراپر طریقہ کار بنائیں کہ افغان مہاجرین واپس کیسے جائیں گے، انہیں عزت کے ساتھ واپس بھیجیں۔ آپ نے اتنی دہائیوں تک ان کی مہمان نوازی کی ہے، اب آخر میں آ کر اب دودھ میں مینگنے تو نہ ڈالیں۔ یہ ایک مثال ہے اردو کی، یہ دودھ میں مینگنے ڈال دینا، کہ اگر آپ کسی کو اتنی آپ نے مہمان نوازی کی ہے تو آخری وقت میں اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ایک بیڈ ٹیسٹ پیدا ہوگا۔ آخر میں جا کے اپنی اتنی قربانی، اتنی مہمان نوازی کا آپ سارا ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ لہذا انہیں احترام کے ساتھ واپس ان کے ملک میں بھجوایا جائے، بڑے طریقے سے ان کے ساتھ معاملات مینج کیے جائیں، اور دونوں ممالک مل کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ افغانستان کو جو لوگ مطلوب ہیں پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے، پاکستان کو جو لوگ مطلوب ہیں افغانستان ان کے خلاف کارروائی کرے۔ جب دونوں ممالک کی سرزمین تنگ ہو جائے گی دہشت گردوں کے لیے تو ان کے پاس 2 راستے ہوں گے، یا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے، ان کو مرنا پڑے گا، یا پھر انہیں ہتھیار پھینکنے پڑیں گے اور سرنڈر کرنا پڑے گا سرکار کے سامنے۔
تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے جس کا تذکرہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا ہے. بہرحال اب دوسرے ممالک ہماری صلح کروا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور یہ وہ افغان طالبان ہیں جن کو ہم نے خود بنایا تھا. میں ضیاء الحق کا ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جناب روس کو نہ روکا گیا افغانستان میں اور افغانوں کو شکست ہو گئی تو پاکستان ملیا میٹ ہو جائے گا. ڈرا ڈرا کے پاکستانیوں کو اتنے ڈالر اکٹھے کیے ضیاء الحق نے اور اس کے جرنیلوں نے، پاکستان میں کلاشنکوف کلچر اور منشیات لا کے تباہ و برباد کر دیا پوری قوم کو. یہ پہلا جو اس کا قصوروار ہے ضیاء الحق. اس کے بعد جناب مشرف کا ٹائم آیا تو وہ امریکہ کی جنگ کا حصہ بن کے انہی طالبانوں کے خلاف ہو گیا، اور ایک نئی جنگ میں اس نے پاکستانیوں کو جھونک دیا کہ جناب اگر امریکہ کی بات نہ مانی اور وہ آ گیا تو وہ پاکستان کو پتھر کے دور میں دھکیل دے گا. اب یہ ایک مشرف صاحب کا بھی خوف تھا، ضیاء الحق بھی بزدل تھا، مشرف بھی بزدل تھا. تو ان دونوں نے ہمیں ایک ایسی جنگ کا حصہ بنایا جس کا پاکستان کو حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. اور اب اگر آپ بات کریں تو موجودہ جو ملٹری قیادت ہے وہ بھی اس خطے کو اور اس سارے ریجن کو ایسے ہی دیکھ رہی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ معاملہ طے کریں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں تاکہ دونوں کو کامیابی مل سکے اور ہماری جو مغربی سرحد ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. ناظرین، غزہ کے حوالے سے پاکستان نے ایک معاہدہ تو کیا ہے، معاہدے کے اوپر دستخط بھی کیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول جو غزہ کا امن معاہدہ ہے اس پہ ساروں نے دستخط کیے. شہباز شریف وغیرہ مکر گئے تھے کہ جناب ہم نے تو دستخط کیے جس پیپر پہ، وہ تو پیپر میں کچھ اور لکھا تھا، یہاں پہ تو کچھ اور ہے. لیکن جب وہ پیپر سامنے آئے اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی انہوں نے اسی معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں اور یہ پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی شروع سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے مجھے پوری سپورٹ دی ہے. اور اسپیشلی اس نے نام لیا شہباز شریف کا اور عاصم منیر کا، وہ ان سے بہت خوش تھا دونوں سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ واضح کر دیا کہ جناب یہ اس کے اندر حصے دار ہے. اب اس معاہدے کے تحت تو امن ہونا چاہیے تھا، جنگ بندی ہونی چاہیے تھی، لیکن لگاتار اسرائیل فلسطینیوں کا وہاں پہ قتل عام کر رہا ہے. اب ایک اور بڑی افسوسناک خبر آئی ہے، فلسطینیوں سے بھری ہوئی ایک بس کے اوپر حملہ کیا گیا، اسرائیل نے حملہ کیا، 11 فلسطینی شہید کر دیے. ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. روزانہ خبر آتی ہے کبھی 10 شہید کر دیے، کبھی 20 شہید کر دیے، کبھی اس سے زیادہ شہید کر دیے. تو قتل و غارت گری کا سلسلہ رک نہیں رہا. تو جو معاہدے پہ دستخط کرنے والے ملک تھے، کیا ان میں سے کسی ایک ملک نے بھی امریکہ سے رابطہ کیا اور اس ملک نے کہا ہو کہ جناب آپ نے جنگ بندی کروائی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بدستور وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ اس کے باوجود قتل عام نہیں رک رہا. تو پاکستان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں جس پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کلیئرٹی لے کر آنی پڑے گی. نمبر 1 کہ یہ جو قتل عام اب ہو رہا ہے یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے جس پہ دستخط کروائے گئے تھے، لہذا امریکہ معاہدے کی پاسداری کروائے. نمبر 2 ابراہم اکارڈ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ سارے ملک اس کو قبول کر لیں گے، اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. تو کیا پاکستان کرے گا یا نہیں، اس میں کلیئرٹی لے کر آئیں. تیسرا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ ان کی فوج وہاں جائے گی ضرور، لیکن حماس کو غیر مسلح کرنے کا کام ان کی فوج نہیں کرے گی، وہ اور لوگ کریں گے ان کے لیے. تو اور لوگ جو ہیں وہ فوجی ہوں گے جو یہ کام کریں گے. تو باقی فوجیں تو انڈونیشیا کی، پاکستان کی اور کچھ اور جگہوں سے جا رہی ہیں. تو پاکستان اس میں بھی کلیئرٹی لے کر آئے کہ کیا پاکستان وہاں فوج بھیج رہا ہے، اور اگر بھیج رہا ہے تو کس کام کے لیے بھیج رہا ہے، اور کیا وہ حماس کے ساتھ کوئی مزاحمت میں یا حماس کے ساتھ کسی مخالفت میں جائیں گے، یا وہ اسرائیل کے خلاف وہاں پہ جا رہے ہیں، کس کام کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی کلیئرٹی لے کر آنی چاہیے. ناظرین، اس میں ایک اور خبر ہے کہ کیا پاکستان کو ابراہم اکارڈ جوائن کرنا چاہیے. اس پہ فواد چودھری صاحب بیسیکلی ایک لبرل آدمی ہے، فواد چودھری صاحب، اور اس ایکسٹریم پہ وہ چلے جاتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے لوگوں کو اگر گولیاں بھی ماری گئی، کچلا بھی گیا تو بھی ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہاں پہ میرے خیال میں نے کافی ساری لاشوں کی تو تصویریں میرے پاس ہیں جو تحریک لبیک والے بھیجتے رہے. بندے تو مرے ہیں، دیکھیں اب آپ کتنا چھپائیں گے. آپ لاشیں چھپانے کا ایک ہنر تو آتا ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز کو، پہلے بھی چھپائی ہیں پھر چھپا لی، لیکن اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جی مرا ہی کوئی نہیں. تحریک لبیک والے ابھی بھی انہوں نے جا کے عدالت میں کہا کہ جناب ہماری لاشیں میں واپس کی جائیں. آپ ذرا پنجاب میں ماحول کھولیں نا، لوگوں کو تنگ کرنا بند کریں، اور پھر آپ لوگوں سے پوچھیں، ایک اشتہار چلا دیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ کہ جس جس کا بندہ واپس نہیں آیا یا جس کی لاش ہے وہ رابطہ کرے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اگر تو دیکھیں نا تحریک لبیک والے جھوٹ بول رہے ہیں یا جو مقامی افراد ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ایک کمیشن بنا دیں، پتہ چل جائے گا کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے. تو فواد چودھری صاحب چلے جاتے ہیں، وہ بڑا ان کا لبرل قسم کی ایک اپروچ ہے.
تو انہوں نے ایک سروے کروایا کہ پاکستان کو ابراہم اکارڈ جوائن کرنا چاہیے. اس پہ 37,397 ووٹ پڑے، جن میں 85.1% ووٹرز نے کہا کہ پاکستان کو ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یعنی پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. اور 9% لوگوں نے کہا کہ ہاں کر لینا چاہیے. بہت تھوڑے ہیں 9%. جبکہ 5.8% لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، ہم اس کے اوپر رائے نہیں دینا چاہتے. لیکن 85.1% لوگوں نے کہا کہ ابراہم اکارڈ کو پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے یا اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ جناب فواد چودھری صاحب نے کروایا تھا. تو لوگوں کی آواز جو ہے، جو جمہور کی آواز ہوتی ہے، وہی کسی جمہوری ملک کے اندر حقیقی رائے ہوتی ہے. ناظرین، تحریک لبیک کی جانب سے بھی اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کچھ صحافیوں نے اس کو پوسٹ کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک لبیک نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 13 اکتوبر کو جو کیا گیا وہ 13 اپریل 1919 کو جو جلیانوالہ باغ میں ہوا تھا اس کو دہرایا گیا. جلیانوالہ باغ میں آپ اگر 13 اپریل 1919 کو اگر آپ نکال کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جنرل ڈائر ہوا کرتا تھا اور بڑی عبرتناک موت ہوئی اس کو بعد میں. تو جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں گھیر کے لوگوں کا قتل عام کر دیا تھا، اور اس کے بعد ایک بڑی خوفناک تحریک چل گئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ جلیانوالہ باغ کی طرح کا واقعہ ہوا. یہی بات جو ہے وہ عارف الوی صاحب نے بھی کہی تھی. اب انہوں نے مطالبات یہ کیے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس پہ تمام جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں وہ اس سانحے کا اس کی مذمت کریں. سی ایم پنجاب، آئی جی پنجاب، آئی جی اسلام آباد، ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے. ایک اور پولیس والا اس کو بھی، اور اقدام قتل اور دہشت گردی کی FIRs ان کے خلاف درج کی جائیں، اور تمام مدارس اور مساجد جو بند کر دی گئی ہیں انہیں واپس کھولا جائے. اب میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں. میرے سورس ہے، اس نے مجھے یہ بات آج سے کچھ عرصہ پہلے بتائی تھی، اور بڑی ڈینجرس یہ بات ہے، بڑی خوفناک ہے. اور یہ میرا سورس جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے. اس نے مجھے کہا کہ ہمیں تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، آنکھیں بند کر کے کرو، جو ہم کہتے ہیں وہ کر دو. یہ مت دیکھیں کہ پبلک اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، عدالت کیا کہے گی، کل کیا ہوگا. کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے. جو ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کرو. یہ پیغام نہ صرف حکومتوں کو دیا گیا بلکہ بیوروکریسی کو بھی دیا گیا کہ آپ ہماری بات مانتے جائیں، آپ کا تحفظ ہماری ذمہ داری. یہ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے. تو سیاستدانوں کو بھی پتا ہے کہ نہ وہ پہلے ووٹ سے آئے، نہ دوبارہ انہوں نے ووٹ لینے، اور اب تو ووٹ ان کو ڈالنا ہی کچھ، کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا، کچھ ووٹ ان کو پڑے گا بھی نہیں. تو ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو وہ زندہ رکھ سکیں گے تب تک وہ خود زندہ رہ سکیں گے. لہذا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کر رہے ہیں اس امید پر کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سہولت کاری کرے گی. لیکن جتنا میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اسٹڈی کر چکا ہوں آج تک، یا جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت برے دھوکے باز ہیں. یہ ایسا دھوکہ دیں گے، ان سے کام بھی کروائیں گے، بعد میں انہیں جوتے بھی ماریں گے اور ان کا بیڑا غرق بھی کر دیں گے، اور یہ پوری دنیا ہوتا ہوا دیکھے گی بھی. ناظرین، کچھ نوجوانوں نے ایک ٹرینڈ چلایا ہوا پاکستان میں وہ دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اچھے خاصے نوجوان ہیں، کوئی منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک خاموش احتجاج کر رہے ہیں تحریک لبیک کے خلاف. جو ایک آپریشن ہوا، سانحہ ہوا، اس کے اوپر کوئی منہ پہ ٹیپ چڑھا رہا ہے، کوئی منہ پہ انگلی رکھ رہا ہے، کوئی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے کہ میں دیکھ نہیں رہا، میں بول نہیں رہا. یہ خاموش احتجاج ہے. دیکھیں، میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا احتجاج ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، انسانی حقوق ہوتے ہیں، جہاں پہ جمہوری اقدار ہوتی ہیں، جہاں پہ غیرت باقی ہوتی ہے، جہاں پہ انسانیت باقی ہوتی ہے. یہ ان ملکوں کے اندر ہوتا ہے. جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں اور جہاں پہ یہ سانحہ ہوا ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اگر بنگلہ دیش کے اور نیپال کے اور سری لنکا کے نوجوان منہ پہ انگلیاں رکھتے اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہاں پہ کبھی تبدیلی نہیں آتی. انہوں نے منہ پہ انگلی نہیں رکھی، انہوں نے چلا کر اپنی آواز اٹھائی. انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے